नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप साहित्य से जुड़ी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पे मैं सुनाती हूँ साहित्य से जुड़ी कहानियाँ, प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ। तो आज की इस कड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं सआदत हसन मंटो की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं, सआदत हसन मंटो का जन्म जिला लुधियाना के गाँव पपरौदी में हुआ था। उनकी रचनाएं उर्दू में हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं उर्दू के। उनकी अनेक रचनाएं हैं। तोबा टेक सिंह, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो और शैतान, माशा, तोला, काली सलवार, इस तरह से उनकी अनेक रचनाएं हैं। तो उन्हीं की रचनाओं में एक रचना है जिसे मैं आज सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और कहानी आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज की सआदत हसन मंटो की कहानी का शीर्षक है सौदा बेचने वाली। सुहैल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े। फिर इसके बाद सुहैल के बाप का तबादला हो गया और वो रावलपिंडी चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती फिर भी कायम रही। कभी जमील रावलपिंडी चला जाता और कभी सुहैल लाहौर आ जाता। दोनों की दोस्ती का असल सबब ये था कि वे हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो आम खूबसूरत लड़कों की मानिंद बदकिरदार नहीं थे। इनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने बीए पास किया। सुहैल ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज और जमील ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बड़े अच्छे नंबरों पर। इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। इसमें कई लड़कियां भी शरीक थीं। जमील करीब करीब सब लड़कियों को जानता था, मगर एक लड़की को जब उसने देखा जिससे वो कतई नाशना था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। उसने उस लड़की के मुतल्लिक़, जिसका नाम जमीला था, दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो सलमा की छोटी बहन है। सलमा के मुकाबले में जमीला बहुत हसीन थी। सलमा की शक्ल सूरत सीधी सादी थी, लेकिन जमीला का हर नक्श तीखा और दिलकश था। जमील उसको देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने फ़ौरन अपने दिल के जज्बात से अपने दोस्त को आगाह कर दिया। सुहैल ने उससे कहा, हटाओ यार, तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो इससे बुरी तरह लट्टू हो गए हो। जमील को बुरा लगा। तुम्हें हुस्न की परख ही नहीं, अपना अपना दिल है। तुम्हें अगर जमीला में कोई बात नज़र नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दिखाई न दी हो। सुहैल हंसा। तुम नाराज़ हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हारी ये जमीला बर्फ़ की डली है, इसमें हरारत नाम को भी नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। हरारत पैदा कर ली जाती है। बर्फ़ में, बर्फ़ भी तो हरारत ही से पैदा होती है। तुम्हारी ये मंतिक अजीब व गरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दोनों में हल्की सी चक हुई, लेकिन फ़ौरन सुलह हो गई। जमील सुहैल के मशवरे के बगैर अपनी ज़िंदगी में कोई कदम नहीं उठाता था। उसने जब अपने दोस्त पर ये वाज़े कर दिया कि वो जमीला के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो सुहैल ने उसे इजाज़त दे दी कि जिस किस्म की चाहे झक मार सकता है। सुहैल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था, उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत ये थी कि उसकी बड़ी बहन सलमा उसको मोहब्बत की नज़रों से देखती थी। उसने उनके घर आना जाना शुरू किया तो सलमा बहुत खुश हुई। वो ये समझती थी कि जमील उसके जज्बात से वाकिफ़ हो चुका है, इसलिए उससे मिलने आता है। चुनांचे उसने गैर मुबहम अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जमील सख्त परेशान था कि क्या करे। जब वो उनके घर जाता तो सलमा अपनी छोटी बहन को किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से बाहर निकाल देती और जमील दांत पीस के रह जाता। कई बार उसके जी में आई कि वो सलमा से साफ साफ कह दे कि वो किस गरज से आता है। इसको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है। बेहद मुख्तसर लम्हात में जो जमील को जमीला की चंद झलकियाँ देखने के लिए नसीब होते थे,
اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کئی باتیں کرنے کی کوشش کی اور یہ برابر ثابت ہوا۔ ایک دن اسے جمیلہ کا رقعہ ملا جس کی عبارت یہ تھی: میری بہن جس غلط فہمی میں گرفتار ہے اس کو آپ دور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، لیکن باجی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ آپ باہر جہاں بھی کہیں میں آ سکتی ہوں۔ جمیل بہت خوش ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی جگہ مقرر کرے اور پھر جمیلہ کو اس کی اطلاع کیسے دے۔ اس نے کئی محبت نامے لکھے اور پھاڑ دیے، اس لیے کہ ان کی ترسیل بڑی مشکل تھی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ سلمیٰ سے ملنے جائے اور موقع ملے تو جمیلہ کو اشارتاً وہ جگہ بتا دے جہاں وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ قریب 1 مہینے تک وہ سلمیٰ سے ملنے جاتا رہا، مگر کوئی موقع نہ ملا۔ لیکن ایک دن جب جمیلہ کمرے میں موجود تھی اور سلمیٰ اسے کسی بہانے سے باہر نکلنے والی تھی، جمیل نے بڑی بے ربطی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا: لارنس گارڈن 5 بجے۔ جمیلہ نے یہ سنا اور چلی گئی۔ سلمیٰ نے بڑی حیرت سے پوچھا: یہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تم ہی سے تو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لارنس گارڈن 5 بجے۔ میں چاہتا تھا کہ تم کل لارنس گارڈن میرے ساتھ چلو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک پکنک ہو جائے۔ سلمیٰ خوش ہو گئی اور فوراً رضامند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو 5 بجے لارنس گارڈن میں ضرور جائے گی۔ وہ سینڈوچ بنانے میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا: چکن سینڈوچ کا انتظام میرے ذمہ رہا۔ اسی شام کو 5 بجے لارنس باغ میں جمیل اور جمیلہ سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا: میں اس سے غافل نہیں تھی، پر کیا کروں، بیچ میں باجی حائل تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی، یہ تو درست ہے۔ کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا۔ اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تم حوصلہ رکھتی ہو؟ کیوں نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کہاں چلنا ہے؟ اتنی جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے دو۔ آپ سوچ لیجئے۔ کل شام کو 4 بجے تم کسی نہ کسی بہانے یہاں سے چلی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے۔ تطفن بھی ہو تو میں کل سے اس مقرر وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اپنے ساتھ زیور وغیرہ مت لانا۔ کیوں؟ میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں۔ میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی۔ باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لیے نہیں دی، میں اپنے زیور اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے دن شام کو سلمیٰ سینڈوچ تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے الماری میں سے اپنے زیور اور اچھے کپڑے نکالے، انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل آئی۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ سلمیٰ سینڈوچ تیار کرتی رہی اور جمیل اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سہیل کے پاس گیا جو اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے والدین ایبٹ آباد میں منتقل ہو گئے تھے۔ سہیل نے جب ایک برقع پوش عورت جمیل کے ساتھ دیکھی تو بڑا متحیر ہوا، مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا: میرے ساتھ جمیلہ ہے، میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ سہیل نے پوچھا: اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا لمبا قصہ ہے، میں پھر کبھی سنا دوں گا۔ پھر جمیل جمیلہ سے مخاطب ہوا: برقع اتار دو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ سہیل میرا عزیز ترین دوست ہے۔ جمیلہ نے برقع اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے جن میں کسی اور جذبے کی جھلک تھی سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا: اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جمیل نے جواب دیا: شادی کرنے کا، لیکن فوراً نہیں۔ میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکے۔ ہو سکتا ہے بہت گڑبڑ ہو چکی ہو۔ میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ 2-3 روز وہاں رہوں گا، اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا۔ سہیل نے ازرائے مذاق کہا: بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم۔ جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا:
یہ تمہاری محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ تم آج ہی چلے جاؤ گے؟ جمیل نے جواب دیا، ابھی اسی وقت۔ مجھے صرف اپنا اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپرد کرنا تھا، یہ میری امانت ہے۔ جمیل اپنی جمیلہ کو سہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور چلا گیا۔ وہاں کافی گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سلمیٰ سے ملنے گیا، اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جمیل نے اس سے جھوٹ بولا، مجھے سخت زکام ہو گیا تھا، افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا، اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جب مطمئن ہو گئی تو اس نے جمیل کو بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بہت تلاش کی ہے مگر نہیں ملی۔ اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی اور اسے مزید یقین ہو گیا کہ جمیل اسے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نمناک آنکھیں پوچھی اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ اب جمیل کو اطمینان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں۔ وہ ٹیکسی میں راولپنڈی پہنچا۔ بڑا بےتاب تھا۔ لاہور میں اس نے 3 دن کانٹوں پر گزارے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گی، مگر اسے نا امیدی ہوئی۔ اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، جمیلہ کہاں ہے؟ سہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل بڑا مضطرب تھا۔ اس نے پھر پوچھا، یار جمیلہ کو بلاؤ۔ سہیل نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، وہ تو اسی روز چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم یہاں اسے چھوڑ کر گئے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئی۔ اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی۔ جمیل پھر لاہور آیا، مگر سلمیٰ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی۔ چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ وہ اس کی تلاش وہاں کرے۔ وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے، جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل کے کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کی آغوش میں ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا، لاہور پہنچا۔ جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے۔ یہ اس نے بیمہ کرا کر اپنے دوست کو بھیج دیے اور صرف چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ کر دیے، میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرے دن وہ سلمیٰ سے ملا۔ وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی۔ جمیل نے اس کی آنکھیں چومی اور کہا، یہ آنسو بیکار ضائع نہ کرو، انہیں اس اشخاص کے لیے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہے۔ لیکن وہ میری بہن ہے۔ بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے بھول جاؤ۔ جمیل نے سلمیٰ سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ گرمیوں میں مری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا، جس کا حسن مان پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے تھے۔ پنڈی پوائنٹ پر یوں چل پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیچنا ہو۔ تو یہ کیسی لگی آپ کو؟ بہت ہی مارمک کہانی ہے، سعادت حسن منٹو کی، اور بہت ہی سیکھ دینے والی کہانی ہے۔ تو ایسی ہی اور کہانی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔